तीन मुतालबात है सामने तो आ गई चीज़ है, तराफ तो हो गया, साजिश थी रूस के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं, जो भी एनर्जी के मामलात हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं, यानी कि अमेरिका के ताबे हुआ जाए, यानी खुद मुख्तार नहीं ताबेदार हुआ जाए। जी हाँ, और वो इससे पहले ब्रूस रीडल और यूक्रेन में पाकिस्तान हमायत करे अमेरिका की, इसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान इज़ ए डिफ़िकल्ट कंट्री। वो मैडलिन अल्ब्राइट कहती थी पाकिस्तान इज़ ए हेडेक, एक दर्द मिग्रीन, पाकिस्तान आधे सर का दर्द है। आधे सर का दर्द जो होता है ना, आधे सर में जो दर्द होता है, क्या उसके लिए ख़ास इस्तिलाह है, दर्द शकीका, दर्द शकीका शायद जी, तो वो बहुत तकलीफ दह होता है। और ब्रूस रीडल ये कह रहे हैं, ये कह रही है ना, चीन से ताल्लुकात ख़त्म नहीं, महदूद किए जाएँ, रूस से ख़त्म किए जाएं और वहाँ यूक्रेन की जंग में उनकी हमायत की जाए। ब्रूस रीडल ये कहते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं बहुत, कि अपना तकरीबन यही बात वो कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान को, एक तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम रखना चाहिए, दूसरा वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की मदद करो, माली मदद फराहम करो उसे फ़ौरन। यानी इस हुकूमत को कायम करके वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम रखना चाहते हैं। कैसी दिलचस्प बात है जी। खुद ये हुकूमत भी यही कर रही है, लॉन्ग टर्म प्लान कर रही है। नवाज शरीफ की सज़ा माफ़ कर दी जाए, राना सनाउल्लाह ने कहा, जो खुद मुल्ज़म है हीरोइन के एक मुकदमे में, और 3 साल में फ़र्द जुर्मी मालूम नहीं, पुरस्रार मामला है कि आयद नहीं हो सकी, क्या वजह है, वे मासूम थे तो छोड़ दिए जाते और कसूरवार थे तो उन्हें सज़ा दी जाती। तो ये इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और इस एजेंडे पे अमल करना चाहते हैं जो ब्रूस रीडल ने और रबीका ग्रांट ने जिसकी तरफ इशारा किया। यानी आप जिस तरह बरतानवी ग़ुलामी में थे, इसी तरह अब आप अमरीकी ग़ुलामी में चले जाएं, बज़ाहिर आपके हुक्मरान अपने हों मगर अपने हों। अब साजिश में तो कोई शुबा रहा नहीं, इमरान खान का पॉइंट बिल्कुल वाज़ेह हो गया। उन लोगों ने गवाही दे दी जिन्होंने ये सब किया था, और ऐलान कह दिया कि ये है हमारा मुतालबा और ये आपको पूरा करना होगा, फिर आपको पैसे मिलेंगे। अब दूसरी तरफ ये है, चीन से ताल्लुकात आप कैसे महदूद कर सकते हैं? अव्वल तो आप रूस से भी ताल्लुकात इतने महदूद नहीं कर सकते। वो आपको पाइपलाइन बना के दे रहे थे कराची से लेके पेशावर तक गैस की, जिससे बहुत मसला हल हो जाता। और दूसरा ये है कि वो अपना सेंट्रल एशिया में मदद कर सकते थे आपकी, और पाकिस्तान के उनको ज़रूरत थी, और 30% कम पे डीज़ल और पेट्रोल आपको देना चाहते थे, जिसका मतलब मुझे फिगर्स में सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ इस साल $7.5 बिलियन एक्स्ट्रा खर्च हुए हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह से। $1 बिलियन EWL पे, $1 बिलियन कोयले पे, और $3 बिलियन खर्च हुए हैं वैक्सीन पे। वैक्सीन का किस्सा तो ख़त्म हुआ, अब अखराजात उतने नहीं होंगे जी। तो $13 बिलियन का जो खसारा अब तक हुआ है, उसमें से $12.5 बिलियन ये है। अच्छा, चीन आपको उसके 80,000 फौजी इंडिया के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो आपको J-10 जहाज़ दे रहा है, वो आपको मॉडर्न मिसाइल सिस्टम दे रहा है, आपके फ़ौजी उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको IT में टेक्नोलॉजी में इंडिया पे बालादस्ती हासिल हो सकती है, जिसकी वजह से इंडियन मुबस्सर ये कह रहे हैं, परवीन सबामी वगैरह, कि इंडिया हमला नहीं कर सकता। पाकिस्तान पे हमले का मतलब दो महाजों की जंग होगी, यानी चीन को भी छेड़ेगा। वो चीन वाले गलवान में बैठे हुए हैं, सही ठीक। तो ये तो ऐसे मुतालबे हैं जो किसी सूरत में तस्लीम किए ही नहीं जा सकते, और अब तो इसमें कोई शुबा नहीं रह गया। उसने ऐलान कर दिया, और ये भी कहा दोनों ने कि फौज के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। उसको जिम्मेदार ठहरा मतलब ये है, ये इससे पहले हिलरी क्लिंटन कह चुकी हैं, कह रही हैं कि डीप स्टेट जो है वो मुल्क चलाती है। तो बात जो भी हो सही कि फौज की मुदाखलत है नहीं है, कितनी है, मगर अमेरिका तो चीख चीख के कह रहा है कि हम जो कुछ करेंगे फौज की मदद से करेंगे, और फौज की मदद से अगर वो करेंगे तो इसका वो तासुर दे रहे हैं कि ये हुकूमत हमने उनकी मदद से बनाई है और ये हमारे एजेंडे पे चलेगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, मुझे थोड़ा सा और देखने वालों को भी समझाइएगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत का बेसिकली जुर्म क्या था? उनकी फॉरेन पॉलिसी ही उनका जुर्म ठहरी, या फिर किसी खास मुल्क के साथ ताल्लुकात उनका जुर्म बने?
نہیں، فوراً خاص ملک کے ساتھ، روس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ مت جائیں روس، بالکل واضح کہا اس نے، ڈونلڈ لو نے کہا کہ وہاں مت جائیں، وہاں آپ نہیں جا سکتے، یوکرین میں حمایت کریں۔ دیکھیے نا، آپ دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں، جو خط بھیجا گیا تھا پاکستانی سفیر کی طرف سے، جو نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہا کہ مداخلت ہے، کھلی مداخلت ہے، بلیٹنٹ انٹرفیئرنس، کھلی مداخلت ہے، بلکہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی بے حیائی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ مداخلت کی گئی ہے، تمام قواعد، اس لیے اس پہ باقاعدہ احتجاج کیا گیا۔ اب دونوں کو ملا کے دیکھیں تو سازش میں کیا شبہ رہ گیا؟ تو روس اگر وہ نہ جاتے تو یہ اونٹ کی پیٹھ پہ آخری تنکا تھا۔ ویسے وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے اسلامک فوبیا کی بات، انہوں نے پہلے بھی کہا، اپنا یہ شاید بعد میں کہا، میلسی کے جلسے میں کہا کہ ہم کو یورپی یونین کے غلام ہیں، انہوں نے جو خط جاری کیا، تو خط جاری کرنا تو بلیک میلنگ تھی نا، یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جو ڈونلڈ لو نے دھمکی دی کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، تحریک عدم اعتماد کا تو اس وقت نام و نشان ہی نہیں تھا، یہ اتنے کانفیڈنٹ کیسے تھے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی بھی؟ بلاول بار بار کہہ رہا تھا اور زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی بھی اور کامیاب بھی ہوگی۔ کامیاب کیسے ہوگی؟ انہوں نے ان کے آدمی توڑے، کیسے توڑے؟ یہ بندوبست انہوں نے کیسے کیا؟ وہ تو پی ڈی ایم سے الگ ہو چکی تھی پیپلز پارٹی، پھر کہاں سے ان کو اشارہ ملا؟ ظاہر ہے امریکہ سے ان کو اشارہ ملا، بلاول وہاں جاتے رہتے ہیں، جو بائیڈن نے انہیں ناشتے میں بلایا، عمران خان کو فون نہیں کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر وہ نیو یارک گئے اور وہاں سے غائب ہو کے واشنگٹن چلے گئے اور ان کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا، وہاں وہ کئی دن رہے، وہاں وہ کیا کرتے رہے؟ پھر انہیں وزیر خارجہ بنایا گیا، ایک 26 سال کے لڑکے کو جسے معلوم ہی نہیں ہے، جس پہ یورپی یونین اور امریکہ کو اعتماد ہو سکتا ہے، عالم اسلام میں کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جب سعودی عرب اور دبئی کے پرنس محمد نے، دونوں کا نام ایک ہی ہے، پرنس محمد، انہوں نے ان کے فون سننے سے انکار کر دیا جو بائیڈن کے، اس وقت آپ مطلب یہ دنیا بدل رہی ہے، سینٹرل ایشیا میں پاؤں نہیں جما سکتا امریکہ، اور قزاقستان میں اس کی کوشش ناکام ہو گئی، یوکرین میں اس کی کوشش ناکام ہو گئی، اور چین کو روکنے کی اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اس وقت وہ پاکستان کو ایک کلائنٹ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اور یہاں اڈے وہ اس نے مانگے، بالکل اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا، اڈے مانگے، دیے تو نہیں جا سکتے اڈے۔ تو ظاہر ہے کہ بھائی روس جانا جو تھا وہ تو آخری تنکا تھا نا، لیکن ناراض تو وہ اس سے پہلے تھے، 1 سال ہو گیا جو بائیڈن کو اس نے ٹیلی فون نہیں کیا۔ وہ بلاول کی کیا اہمیت ہے کہ اسے ناشتے پہ بلائے؟ اس کا دیکھیے، ضیاء الحق کے زمانے میں ایک ISI نے ایک خط کا سراغ لگایا جو لکھا گیا تھا امریکی سفارت خانے کو کہ ضیاء الحق کے مخالفین کی مدد کی جائے۔ یہ جون جولائی 1979 کی بات ہے۔ ضیاء الحق نے ایک 12 صفحے کا خط لکھا امریکی صدر کو کہ ادھر افغانستان میں روسیوں کی مداخلت کا خطرہ ہے، ادھر آپ میری حکومت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مخالفین کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو سارا خطہ ہی ڈی سٹیبلائز ہونے والا ہے۔ اور اس کی پیشین گوئی بالکل درست ثابت ہوئی، 6 مہینے کے بعد روسی فوج داخل ہو گئی۔ پھر امریکی بھاگتے ہوئے آیا، منہ میں گھاس لے کے آئے کہ جی ہماری مدد کریں۔ پھر برزنسکی نے آگے کہا کہ جی ان کو انگیج رکھیں۔ ضیاء الحق نے کہا کیا انگیج رکھیں جی، ہم ان کو واپس بھیجیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کیسی خونریز جنگ ہوئی، 13 لاکھ افغانی مارے گئے اور کوئی 70-80 لاکھ نے ہجرت کی، اس سے زیادہ نہیں کی، کچھ نے اندرون ملک کی، کچھ نے ایران کی، کچھ نے پاکستان کی، اور افغانستان اجڑ گیا۔ پھر امریکیوں نے مداخلت کی، پھر جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے۔ تو پاکستان کو ہمیشہ جب ہم کہتے تھے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا ان کا مقصد ہے، انڈیا کا مقصد ہے پاکستان کو ختم کرنا۔ وہ تو انشاءاللہ کبھی روز قیامت تک نہیں ختم ہو سکتا، انڈیا ختم ہو سکتا ہے جس کے اندر اتنے تضادات ہیں، پاکستان نہیں ہو سکتا۔ تو اب تو انہوں نے صاف کہہ دیا بروس ریڈل نے کہ ہم غیر مستحکم رکھنا چاہتے ہیں۔ اب تو امریکہ مائل ہے انڈیا کی اس تھیوری کی طرف کہ بلوچستان کو الگ کر دیا جائے، اور یہ ہوائی بات نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس کی کوئی تردید کر دے ذمہ دار آدمی، یعنی فوجی حلقوں میں سے، کہ چینی اتنے پریشان تھے بلوچستان میں، وہ وہاں تو وہ جانا چاہتے تھے گوادر میں، اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے ایک متبادل منصوبہ بنایا تھا۔ MI6 نے پلان کیا کہ گوادر سے لے کے کراچی تک کی، اور یہ MQM والے تھے، وہ صاحب تھے، یہ MQM نہیں، وہ جو MQM تھی، یہ بھی اگرچہ انہیں کے چیلے چانٹے ہیں، اور اب تو ان کی حیثیت بیوہ عورتوں سے زیادہ نہیں ہے، گوادر سے کراچی تک کی پٹی الگ کر دی جائے،
تو چینیوں نے یہ سوچا کہ افغانستان کے ذریعے گوادر کا راستہ تلاش کریں گے. یہ ان کا لانگ ٹرم پلان تھا اور بہت پہلے سے تھا, مشرف کے زمانے سے تھا, ٹھیک ہے, بہت پہلے سے تھا. آبویسلی یہ کوئی ایک دن میں تھوڑے منصوبے بنتے ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالر وہ ساری دنیا میں انویسٹ کریں گے اور ساری دنیا میں سڑکیں بنائیں گے اور ساری دنیا کو اپروچ کریں گے اور افریقہ میں انویسٹمنٹ کریں گے, ایران میں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے, سعودی عرب میں میزائل پروگرام ڈیولپ کریں گے. وہ تو دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کمزور ہو رہا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور چینی مزاجن جا رہے ہیں. دیکھیے خروشچیف بھی اور بریزنیف بھی دونوں روسی لیڈر بار بار کہتے تھے نکسن سے, وہ نائب صدر تھا جب اور صدر تھا, کہ چینی بڑے خطرناک ہیں, مزاجن جا رہے ہیں اور یہ ایک دن مسئلہ بنیں گے. ان کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی اپنا خروشچیف نے, اس کے زمانے میں تعلقات خراب. نکسن نے اس سے پک کیا یہ نقطہ کہ یہ چینیوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں, تو اگر ہم چینیوں سے صلح کر لیں تو دنیا بدل جائے گی. وہ چینیوں سے صلح کا تو عجیب معاملہ ہوا. چین میں ترقی کا عمل شروع ہو گیا, وہاں $180 سے انکم جو ہے وہ $3500 فی کس ہو گئی, اور دنیا کا سب سے زیادہ سرمایہ اس وقت چین کے پاس ہے, اور آئی ٹی میں ان کی سپریئرٹی ہے. اور وہ اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ ایٹم بم بنا سکیں گے, تو امریکی کہتے تھے کہ 20 سال میں بنائیں گے. تو یہ میں آپ کو 50s ارلی 60s کی بات کروں, انہوں نے کہا 10 سال بھی نہیں لگیں گے. آپ چینیوں کو جانتے نہیں ہیں, وہ تلے ہوئے ہیں. تلے ہوئے وہ اس بات پہ تھے کہ ہم مداخلت نہیں کرنے دیں گے, اور مداخلت نہیں کرنے دیں گے تو انہوں نے کروڈ قسم کے ایٹم بم بنائے اور میزائل بہرحال بہتر بنائے, اور وہ پہاڑیوں میں لگائے, اور روس کو بھی چیلنج کر دیا اور چین کو بھی چیلنج کر دیا کہ ادھر کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے. اور اس کے بعد ڈنگ شاؤپنگ آ گیا, ان کی اقتصادی ترقی کا عمل شروع ہو گیا. اب وہ برابر کی ایک طاقت ہیں. امریکہ کا مالی اداروں میں اثر و رسوخ زیادہ ہے, ابلاغی ادارہ میڈیا میں زیادہ ہے, فوجی بجٹ زیادہ ہے, لیکن سرمایہ تو چین کے پاس ہے, ڈٹرمنیشن تو چین کے پاس ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور پاکستان اگر انحصار کر سکتا ہے دفاعی معاملات میں تو چین پہ کر سکتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ انٹرنیشنل معاملات کے اوپر بات ہوگی, تو کرنٹ پولیٹکس کے اوپر بھی ہارون صاحب بات کرتے ہیں. آپ نے آغاز پہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات کی تھی, وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی عدالت سے سزا کو معطل کرایا جائے اور پاکستان کے اندر دوبارہ سے اثر نو ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے. اس قسم کی باتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی طویل مدتی پلان ہے, کوئی اقتدار کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں, کیا ان کا پلان اصل میں ہے کیا؟ جی دیکھیے, وہ ہمیشہ کے لیے اقتدار نہیں, پلان صاف ہے. پلان اس میں پیچیدگی کیا ہے کہ وہ اقتدار پہ رہنا چاہتے ہیں مستقل طور پہ, اور جبر سے رہنا چاہتے ہیں. سزائیں معاف کر دیں گے. ان کے 150 آدمی پہ مقدمات ہیں, کچھ لوگوں کے نام بھی میں نے آپ کو لکھوائے.